अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा अहम भी है और बड़ा दिलचस्प भी है, क्योंकि आज का जो वीलॉग है वो बेसिकली एक चीज़ जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से करने की कोशिश कर रही थी। उसमें पीडीएम हुकूमत भी शामिल थी, उसमें सिविल मिलिट्री अलायंस भी शामिल था। ये SIFC से ऊपर का एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट आज फाइनली जो है वो हतमी शक्ल में लॉन्च हो गया है और वो प्रोजेक्ट है जी एक ऐसा केस जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 3 नाम रखे गए। पहला इसका नाम रखा गया एक NCA केस, फिर उसके बाद NCA ने जब गुस्सा बनाया तो इस केस का नाम रखा गया 190 मिलियन केस। वो चीज़ भी जब पसंद नहीं आई बाहर के आकाओं को तो फिर उसके बाद इस केस का नाम रखा गया अल कादर ट्रस्ट केस। तो जी हाँ, ये अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो फाइनली आज एहतसाब अदालत में मशहूर ज़माना जज बशीर जो 5 वज़ीर आज़मों को जिसे कहते हैं ना बहुक्म जहाँ से आते हैं उनके ऊपर मुकदमात में उनको सज़ाएं दे चुके हैं और उनमें से तकरीबन सारे अब बरी भी हो रहे हैं। इसका भी फेट कुछ ऐसा ही होना है। बहरकैफ वो रेफरेंस आज फाइल हो गया बड़े अरसे से, और ये रेफरेंस जो है इसको फाइल करने के पीछे बड़ी एक दास्तान है और आज हम आपसे वही दास्तान भी बयान करेंगे। और इसमें जो इल्ज़ामात जो फाइनली एक फाइनल शक्ल में एक नैब रेफरेंस की सूरत में सामने आए हैं उसके ऊपर बात करेंगे और इसमें क्या इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात के जवाबात क्या हैं और इन इल्ज़ामात की क्या लीगल वैल्यू है इन द आइज़ ऑफ लॉ। और एक कानून के अंदर बड़ी अहम चीज़ होती है कि क्रिमिनलिटी, कि वो जुर्म क्या है जो अलेज किया जा रहा है रेफरेंस के अंदर, जो इस रेफरेंस में जो लिस्ट में लोग डाले गए हैं जिसमें इमरान खान हैं, मैं हूँ और दीगर हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं। तो ये शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो रेफरेंस है ये वो रेफरेंस है जिसको फाइल करने में बहुत सारे लोग शहीद हुए। ये रेफरेंस फाइल ये वो वाला रेफरेंस है जिसको फाइल ना करने की वजह से एक बड़े ईमानदार अफसर थे आफ्ताब सुल्तान साहब, वो चेयरमैन नैब बनाए गए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि जिस चीज़ के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा था वो इतनी एक भोंडी चीज़ थी कि उन्होंने कहा मैं इस गंदे काम में अपने हाथ गंदे क्यों करूं। वो रिज़ाइन करके घर चले गए। फिर उसके बाद प्रेशर का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा नैब के ऊपर कि ये रेफरेंस फाइल करना है। इसमें बहुत सारे DGs बदले गए, बहुत सारे IOs बदले गए, केस ऑफिसर्स बदले गए। नैब के अंदर बड़ी उखाड़ पिछाड़ हुई, रेफरेंस फाइल नहीं हो सका क्योंकि कोई रेफरेंस बनता नहीं था। फिर इसी रेफरेंस की अंदर इमरान खान साहब की एक शुरू में गिरफ्तारी भी हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर सारा वो 9 मई वाला वाक़या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी और उसके पीछे अमल को गैर कानूनी करार दिया। खैर वो भी इसी रेफरेंस की पादाश में है क्योंकि डेस्परेशन बहुत थी किसी की कि ये वाला रेफरेंस फाइल करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और भी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि नैब के अंदर पुराने जो लोग काम कर रहे थे, जिनके साथ मेरे भी बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके साथ भी हो सकता हूँ, लेकिन पुराने लोग जिन्होंने बड़ी खिदमत वैसे की नई आने वाली पीडीएम हुकूमत की भी, लेकिन चूंकि ये रेफरेंस उनका कहना ये था कि वो 15-20 साल से नैब में बैठे हुए हैं, ये रेफरेंस नहीं बनता नैब का, उसमें भी ये रेफरेंस उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, उसके बाद नैब को फुली मिलिटराइज किया गया, यानी कि उसके अंदर बावर्दी लोग बिठाए गए और वहाँ पे तोप और गोली का कानून नाफिज हुआ। और उसके बाद इवेंचुअली जाके अब ये रेफरेंस नैब की अदालत में जनाब फाइल हो गया है और फाइल उन्हीं के पास हुआ है जिनको हमेशा जो है ना जो कोड है G11 में है और G11 से 2 सेक्टर आगे उसके साथ भी G लगता है, पेशावर मोड़ के साथ एक दफ्तर है, वहाँ से एक ग्रेड 19 का अफसर ये इन जज साहब को कंट्रोल करता है। तो ये है जी सारी दास्तान इस रेफरेंस के फाइल होने के पीछे की। अच्छा, अब ये जो रेफरेंस इस वक्त फाइल हो गया है इसके पीछे एक और दास्तान भी है। ये तो मैंने आपको नैब की दास्तान सुनाई ना। अब जो भाई लोग थे वो क्या कर रहे थे इस रेफरेंस को फाइल करने के लिए, क्योंकि जब नैब बार बार कहती थी, उसके एक्सपर्ट्स कहते थे कि जी इसके अंदर क्रिमिनलिटी नहीं है, तो फिर तलाश शुरू हुई वादा माफ गवाह की। वादा माफ गवाह बनाने के लिए वो कहते हैं कैरेट और स्टिक दोनों का इस्तेमाल किया गया। इस केस से एसोसिएटेड, इस मामले से एसोसिएटेड जितने लोग थे उनको प्रेशराइज भी किया गया और साथ साथ लालच तमा भी दी गई। और मैं इसका खुद आईनी शाहिद हूँ क्योंकि वो मैं भी हूँ। उसमें मुझे डराया धमकाया भी गया, डराने धमकाने के साथ लालच भी दी गई कि जी आप इफ़ यू कम टू दिस साइड तो फिर आपको सबसे पहली तो बात है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप दूध से धुले हो जाएंगे और इसके साथ साथ
آپ دوبارہ سے ایک نئی حکومت اگر آپ چاہیں تو پی ڈی ایم کی حکومت بھی جوائن کر سکتے ہیں، آگے آنے والے معاملات میں بھی چل سکتے ہیں۔ خیر یہ تو تھی جو کیرٹ تھی، جو سٹک تھی، سٹک کے لیے اگر میں اپنی بات بیان کروں تو اس سلسلے میں شروع میں تو آپ کی وہی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس، یہ وہ گاڑیاں واڑیاں یہ چیزیں کر دی، آپ ظاہری بات ہے آپ بے وطن ہو گئے، آپ وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، بچے آپ کے پاکستان میں تھے، آپ خود دوسرے دیار غیر میں تھے، کیونکہ پتہ تھا وہاں پہ کس قسم کا نظام چل رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد جب یہ چیز بھی دال نہ گلی تو پھر میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا، پھر وہ ایک سلسلہ چلا 3-4 ماہ، جب وہ والی دال نہیں گلی تو اس کے بعد اور مزید سختیاں کی گئی، سب کچھ کیا گیا، اور پھر جب وہ والی بھی دال نہیں گلی تو ایونچولی میرے اوپر پہلے مجھے دھمکایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم نے آپ کا گھر بھی دیکھ لیا ہے، یہ 1 مہینہ پہلے بتلا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اٹیک کیا گیا، اور اٹیک بھی بچوں کے سامنے کیا گیا، گھر کے اوپر کیا گیا۔ یہ ایک الٹیمیٹ تھا، میرا خیال ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کچھ کریں گے، وہ بھی تمام تقریباً ناکام ہو گیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بڑا اپنا کرم کیا اور ان کے ارادے ناکام ہوئے۔ لیکن مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ پچھلے 2 سال میں جس قسم کا ظلم جبر سب کچھ ہو سکتا تھا، میں نے بھی سہا، میرے خاندان نے بھی سہا، اور مجھے کسی نے شرمندہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے بچایا اس عمل سے کہ میں جھوٹ بولوں، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگاؤں، یا کسی لالچ میں یا ڈر میں آ کے کوئی بھی ایسا کام کروں جو درست نہیں ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس ریفرنس سے وابستہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا۔ اس کی ایک مثال جو اس ریفرنس میں جو مین کردار بتائے گئے ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا کچھ ہوا، ان کو بھی سٹک اینڈ کیرٹ والا سلسلہ کیا گیا، نیب کے کیسز کھول دیے جائیں گے، نیب کے کیسز کھول دیے گئے، سپریم کورٹ والا معاملہ دوبارہ کر دیا جائے گا، کیونکہ سب آن بورڈ ہیں اس وقت، جو اس ملک میں نظام ہے ظلم کا اس کے اوپر سب آن بورڈ ہیں۔ یہاں تک ان کو ڈرایا گیا کہ جی آپ کا بزنسز، معاملات، ہر چیز ٹیک اوور کر لیں گے، بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا۔ پھر میڈیا میں آیا جی کہ بیان دے دیا ہے، بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، انٹرویو ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس ریفرنس کے فائل ہونے کا اور ان کے ملزم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ مجھے نہیں علم کہ وہ کچھ چیزوں کا مجھے علم ہے کہ کیا کیا ان کے اوپر پریشرز ڈالے گئے، لیکن یقیناً جہاں پہ مجھ پہ ڈالے گئے وہاں تو ان کے اوپر بہت زیادہ ڈالے گئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ تو پاکستان کے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، کیونکہ جو لوگ بحریہ کے ممبرز ہیں سارے ہیں وہ بھی اس رسک کے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ خیر ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا گیا، اور ان کو بھی ہر طرح سے کوشش کی گئی وعدہ معاف گوا، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک وعدہ معاف گوا۔ اچھا اس کے بعد اس کیس میں مجھے پتہ ہے کہ زلفی بخاری کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ جی وہ کسی طریقے سے مان جائے، وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف گواہی دے دے، اس کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، چونکہ زلفی کو پھر باہر آنا پڑا، پھر اس کی فیملی کے اوپر بھی ہوا، گھروں پہ چھاپے ہوئے، یہ کرنا وہ کرنا، وارنٹس ایشو کرنا، دوسرے کیس میں ڈال لینا، پھر ساتھ ساتھ ہر جگہ کیرٹ بھی استعمال ہوتی رہی، کہ یعنی کہ لالچ بھی دیتے جاتے رہے۔ تو یہ ایک اوور آل پکچر تھی جو اس ریفرنس کے بیک گراؤنڈ میں تھی کہ ریفرنس فائل ہونے سے پہلے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے گئے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ریفرنس کے اوپر۔ اس ریفرنس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ سے 2 اعلان کر رہا ہوں۔ ایک تو اس ریفرنس کے اوپر، اس کے پورے سلسلے کے اوپر، ایک ایک الزام کے اوپر میں بار بار اپنا پروگرام وی لاگ کرتا رہوں گا، اور ہر چیز کا جواب دے کے ان کو ایکسپوز کرتا رہوں گا کہ لیگلی یہ کتنا فضول اور بڑا بلنڈر ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس ریفرنس کا اور اس پورے جو ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے اس کی ایک سیریز کرتے ہیں، جس میں موازنہ پیش کیا جائے کہ ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر اس کیس میں ہوا، اس کی پوری داستان کے اس کے پیچھے کیا قصہ تھا اور کس طرح سے یہ اپنا ختم ہوا، اور پھر ایک اور ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا تھا، وہ تھا سلیمان شہباز کا، اور سلیمان شہباز کے کیس میں بھی کیسے وہ فائنلی سیٹ اسائیڈ ہوا، اور سیٹ اسائیڈ ہونے کے بعد اور اس سے پہلے اس میں کیا کیا چیزیں کھلی۔ تو اس کے اوپر بھی ایک سیریز میں سوچ رہا ہوں کہ 1 آدھ ہفتے میں اس کو شروع کیا جائے اور موازنہ کیا جائے کہ اس کیس میں کیا کمیاں ہیں، تو اگر یہ کیس ڈال دیا گیا ہے تو وہ کیس کیوں نہیں ڈال دیا جاتا۔ تو یہ چیزیں بھی ساری آپ کے سامنے انشاءاللہ کھول کے رکھیں گے۔ لیکن آج آتے ہیں، میں نے ابھی جلدی سے ریفرنس پڑھا ہے، اور اس ریفرنس کے اندر 4 جو ہے وہ مین چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جو الزام کے طور پہ لگائی گئی ہیں، اور بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سما کے ایک صحافی نے مجھے وہ واٹس ایپ پہ بھیجے بھی، جو انہوں نے بڑے گلا پھاڑ پھاڑ کے الزام لگایا۔ بھائی ولیم خان صاحب کا ان کو یہ ایشو تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو جیل دلوانا تھا اس کے پیچھے شاید جو فرا گوگی کے نام سے مشہور ہیں، یا شاید بشرا بیگم ہیں، ان کا ہاتھ تھا، یا جو کوئی بھی تھا، واللہ عالم۔ میں تو جب
نیب نے علیم خان صاحب کو اٹھایا تھا اور ان کے اوپر ریفرنس بنایا تھا. میری سپورٹ تو علیم خان کے ساتھ تھی، اور اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. میں سمجھتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ، میری نظر میں انیشلی تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا، کیونکہ نون لیگ کے لوگ نیب پکڑ رہی تھی تو بیلنس کرنے کے لیے ادھر سے ان کو بھی پکڑ لیا گیا. باقی اس امام میں سارے تقریباً ننگے ہیں. اگر آپ اس طرح کے ایسٹس کے کیس بنانے شروع کر دیں گے تو یہ 2 تارے اور 3 تارے اور 4 تارے والے کوئی بھی بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ پھر کس دن میں اور احمد نورانی مل کے پروگرام نہ شروع کر دیں. خیر، واپس آتے ہیں اس ریفرنس کے اوپر. ریفرنس کے اوپر جی پہلا الزام یہ ہے کہ جی عمران خان، اور ساتھ ساتھ نا میں آپ کو اس میں ابھی تو میں صرف لاجیکل بات کروں گا اور اس کے بیسک جوابات دوں گا، پھر اس کے بعد میں تفصیل میں کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ بھی پروگرام کروں گا. اچھا جی، پہلا یہ ہے کہ عمران خان اور شہزاد اکبر نے ساز باز کر کے لنڈن میں فروزن پیسہ ملک ریاض اور بحریہ کے جرمانے کی مد میں جمع کروایا. اچھا جی، یہ ہے جی پہلا الزام. اچھا، یہ جو پہلا الزام ہے، اس الزام کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا الزام یہ ہے تو اسی ریفرنس کے اندر یہ الزام کی نفی بھی خود ہو جاتی ہے، کیونکہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کا پیسہ جو تھا وہ وہاں پہ فروزن تھا. اب بات یہ ہے کہ پیسہ فریز کرنے والا ہے نیشنل کرائم ایجنسی، پیسہ ان فریز کرنے والا ہے نیشنل کرائم ایجنسی اور وہاں کی عدالت. پیسہ جو وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، وہ سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں یہ چیز بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی خبتی بھی ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے مشرق بینک کو نوٹس کیا، مشرق بینک نے کاغذات جمع کرائے اور جواب جمع کرایا. ان کے جو جمع کردہ کاغذات تھے اس میں سے 2 کاغذات بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک کاغذ جو تھا جو بحریہ ٹاؤن کی فیملی کی طرف سے انسٹرکشنز تھی بینک کو کہ جی ہمارا ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے، آپ برائے مہربانی ہمارے پیسے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. یعنی کہ اکاؤنٹ جس کے پیسے فریز ہوئے تھے وہ خود انسٹرکشن دے رہا ہے بینک کو کہ جی میرے پیسے آپ فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دیں. اس کے ساتھ جو مشرق بینک نے دوسری چٹھی لگائی تھی، وہ چٹھی لگائی ہے یہ این سی اے کی چٹھی ہے 22 نومبر 2019 کی، جس میں وہ یہ کہتی ہے، چٹھی یہ بڑی ضروری ہے، یہ ہم کو سکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، صرف اس چٹھی سے نیب کا ریفرنس اور سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھی دونوں زیرو ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی کلی کھلتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہیسٹ میں آ کے اس معاملے کو پکڑا تھا، بعد میں کس طرح سے ہیسٹ میں اور جسے کہتے ہیں نا خبتی مٹانے کے لیے وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس آف لا جو پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے تھے وہ اٹھا کے انہوں نے حکومت پاکستان کو دے دیے. اچھا، اس میں جو لیٹر میں لکھا ہوا ہے، دا نیشنل کرائم ایجنسی ہیز ناؤ ہیڈ کنفرمیشن فرام ویسٹ منسٹر Magistrate Court that the following account freezing order originally granted on 14th December 2018 has now been set aside by the District Judge Snow. اب اس چٹھی کے اندر نہ کہیں حکومت پاکستان کا ذکر ہے، نہ اس چٹھی کے اندر شہزاد اکبر کا ذکر ہے، نہ اس چٹھی میں عمران خان کا ذکر ہے، اور نہ اس چٹھی میں جو 10 ملزم یا 8 ملزم آپ نے بنائے ان میں سے کسی کا ذکر ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کہہ رہی ہے کہ پیسے جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا ہے جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے اور سلمان شہباز نے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے ہیں. وہ انٹرنیشنل صادق امین کا بھی آرڈر تو یہی تھا نا، سیٹ اسائڈ کر دیا تھا ایسٹ فریزنگ آرڈر آپ کی اسی میجسٹریٹ کورٹ نے. تو وہ جو تھا وہ حلال تھا اور یہ والا جناب حرام قرار پایا ہے. میں حیران ہوں، یہ ہے نیب کا وہ انصاف. اچھا، اب یہ جب مزے کی بات ہے، جو بڑا ایک نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے کہ یہ والا اب جو سپریم کورٹ نے ایک بدنیتی پہ مبنی ایک آرڈر، یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ بحریہ کا جو آرڈر آیا ہے وہ تو خیر بحریہ جانے وہ اپیل کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن اس آرڈر کے اندر جو بدنیتی مجھے نظر آئی وہ بڑی سمپل سی نظر آئی کہ جب آپ نے مشرق بینک کو نوٹس کیا، جو انہوں نے سبمٹ کیا اس کا تو ذکر کریں آپ ججمنٹ کے اندر. آپ کا آرڈر میں نے پڑھا، آپ نے اس آرڈر کے اندر اس جو 22 نومبر 2019 کی این سی اے کی چٹھی ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہوا، جس میں نیشنل کرائم ایجنسی لکھ رہی ہے مشرق بینک کو خود کہ جی ہم نے آرڈر جو ہے وہ کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، یو پروسیڈ ایز پر دا آرڈر. اب اگر سپریم کورٹ فیئر ہوتی یا اس کا الٹیریئر موٹیو نہ ہوتا تو وہ کہتے جی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ پیسے نہیں وصول کرنے، بالکل درست ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ پیسے وصول نہ کریں، آپ اکاؤنٹ ہولڈر کو پیسے واپس بھیج دیں نا، کیونکہ آپ کو تو پیسے اکاؤنٹ ہولڈر نے دیے، باقی نیب جانے اور وہ نیب کے ملزمان جانے، وہ بالکل وہ بات بھی درست ہوتی. لیکن چونکہ بدنیتی تھی کہ عمران خان اور شہزاد اکبر کو اس میں پھنسانا ہے،
تو وہ بدنیتی جو ہے وہ اس صورت میں دکھائی گئی کہ سپریم کورٹ نے وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی لا، وداؤٹ اینی ریزن اینڈ رائم وہ پیسے حکومت پاکستان کو دے دیے. ٹھیک ہے جی، مجھے تو ان پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جن کے پیسے ہیں وہ جانے، حکومت پاکستان جانے. لیکن یہ چونکہ بدنیتی تھی عمران خان اور شہزاد اکبر وغیرہ کو اس چیز میں پھنسانے کی، تو وہ بدنیتی واضح ہو جاتی ہے جب نیب ریفرنس فائل کرتا ہے تو نیب اپنے ریفرنس کے اندر ایک پیرا ڈال دیتا ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے حکم پہ کر رہے ہیں. یہ جس طرح سے وہ پاناما کے اندر تھا نا کہ جب انہوں نے ختم ہوا، آپ دیکھ لیں 4 سال بعد تو یہی نیب جا کے کہی کہ نہیں ہم نے تو جی سپریم کورٹ نے بھیجا تھا ڈال دی. اب یہ والی چیز بھی چونکہ نیب کو پتہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، تو نیب نے میں آپ کو ایگزیکٹ پیرا بھی بتا دیتا ہوں جس کے اندر انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب، یہ ہے پیرا نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، چونکہ ریفرنس میں نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے 17 نمبر پیرا میں، کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی یہ تو جناب بڑا غلط کام ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ جناب ہم ان کی کرمنالٹی ہے. یہ ہے جناب آپ کا ان کا یہ اس کے اندر کرمنالٹی انہوں نے اسٹیبلش کی ہے. تو یہ اچھا، اب اگر الزام یہ ہے کہ ہم نے ساز باز کی، تو بھائی پیسہ تو ہمارے پاس آیا ہوتا نا، حکومت پاکستان کے پاس آیا ہوتا. آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، حکومت پاکستان کے پاس آیا ہے. سپریم کورٹ میں بھی مشرق بینک نے جو کاغذات جمع کرائے وہ پیسے وہاں سے ڈائریکٹ آئے. تو اچھا، اب اگر لیٹ سپوز اس چیز کو میں پہلے الزام کے اوپر ہوں، یہ چیز مان لی بھی جائے، تو پھر اس میں ایک اور اس ریفرنس کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا کمی ہے کہ اگر یہ ساز باز تھی تو ساز باز میں نے ہوا میں تو نہیں کی نا، نہ عمران خان نے ہوا میں کی، کیونکہ پیسہ وہاں سے این سی اے اور ان جج سنو صاحب کے سیٹ اسائڈ کرنے سے جاری ہوا. تو پھر تو بھائی اس کیس کے اندر آپ کو جج سنو کو بھی اکیوز بنانا چاہیے، اور نیشنل کرائم ایجنسی کی جس خاتون کی چٹھی ہے اس کو بھی بنانا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کیس کے اندر ایک بیچارے اوورسیز پاکستانی بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ نسیم کو محض اس لیے آپ نے اس کے اندر اپنا وہ ملزم بنایا ہوا ہے کہ اس نے جو کانفیڈینشیلٹی کا ایگریمنٹ تھا اس پہ بطور گواہ سائن کیے ہوئے. اس کے علاوہ اس کی کرمنالٹی اور کچھ نہیں آپ نے بیان کی، نہ کوئی ثبوت ہے. اس کی ٹوٹل کرمنالٹی یہ ڈالی ہے کہ جی اس نے گواہ کے طور پہ سائن کیے. تو گواہ کو اگر آپ نے ملزم بنایا ہوا ہے تو آپ یہ جو ایف او ریلیز کر رہے ہیں، جو وہاں سے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ پیسے آ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو ملزم نہیں بنایا. آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہے تو یہ اس میں نہ ہی کوئی لاجک ہے نہ ہی کوئی کرمنالٹی ہے. دوسرا الزام، شہزاد اکبر نے کابینہ اور نیشنل کرائم ایجنسی کو گمراہ کیا اور اصل معاہدہ نومبر میں دستخط کر دیا اور رقم بھی ٹرانسفر کروا دی. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ پورا جو ریفرنس ہے یہ ایک مس ریپرزنٹیشن کے اوپر، یہ الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں مس ریپرزنٹیشن کا، لیکن یہ ریفرنس مس ریپرزنٹیشن کے اوپر مبنی ہے. کیونکہ دیکھیے میں بارہا کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ ہوں، کہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ ملک ریاض فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ہوتی ہے، جس کے بعد جو میجسٹریٹ کورٹ ہے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ اس پوری چیز کو دیکھنے کے بعد ہی وہ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں اے ایف او کو. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اے ایف او جو واپس لے لیا گیا وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیملی ممبرز جن کے وہ اکاؤنٹس تھے وہ خود اپنے پیسے سپریم کورٹ بھیجتے ہیں. اچھا، اب جو حکومت پاکستان نے جو سائن کیا، یا حکومت پاکستان کی جانب سے میں نے سائن کیا اور ضیاء مصطفیٰ نسیم نے اس کے اوپر وٹنس کے طور پہ سائن کیے، وہ جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ نہ پیسوں کے بابت ہے، نہ وہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ کے بابت ہے کہ جی کس اکاؤنٹ میں پیسے جانے ہیں یا نہیں جانے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ سراسر نیشنل کرائم ایجنسی اور یہ فیملی ممبرز کے مابین تھا. حکومت پاکستان نے جو معاہدہ، یعنی کہ جہاں پہ میں نے سائن کیا تھا، وہ میں نے سائن جو کیا تھا وہ محض اس بات کے اوپر سائن کیا تھا کہ ان کا جو مین معاہدہ ہے، یعنی کہ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور یہ این سی اے کے تمام معاملات ان کے ختم ہو رہے ہیں، وہ معاہدہ جو ہے اس کی جو تفصیل ہے، معاہدہ جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے مابین ہے، اس کی کاپی بھی 2 پارٹیوں کے پاس ہے، حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے. آپ نے اگر لینی ہے آپ این سی اے سے لے لیں یا ان کی جو پرائیویٹ پارٹی ہے ان سے لے لیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری کافی خط و خطابت ہوئی تھی اس کے اندر، ہماری انفارمیشن کے اندر تھی، ہمیں سب چیزیں معلوم تھی، لہٰذا ہم سے یہ گارنٹی لی گئی کہ آپ ان کی چیزوں کو، اس پورے معاہدے کو جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھیں گے، یعنی کہ صیغہ راز میں رکھیں گے. یہ ہے وہ معاہدہ جس کے اوپر میرے دستخط ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ میں نے ساز باز کیے. اچھا، اب یہ جو معاہدہ ہے اس کا کوئی فائنینشیل آسپیکٹ نہیں ہے، اس کا ٹوٹل آسپیکٹ یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ گارنٹی کرتی ہے کہ ہم یہ معاملے صیغہ راز میں رکھیں گے.
اچھا، اسی معاہدے کے اندر ایک کلاز یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی عدالت، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا برطانیہ کی ہو، وہ یہ کہے کہ جی ہمیں یہ اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے، تو پھر حکومت پاکستان دے سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے ٹوٹل اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اب اس معاہدے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ساز باز کر لی، کہ کس تاریخ کو پہلے سائن کیا تھا پھر بعد میں سائن کیا۔ بھائی بات یہ ہے، ایک چیز بڑی سمپل سی ہے کہ جب اگر یہ کیس کسی انصاف والی عدالت میں چلے گا تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ ایس اے پی ایم جو ہوتا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، کیا اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے جس کو آپ ورغلانہ کہتے ہیں؟ برطانیہ کے لوگ یا این سی اے کوئی بچے تو نہیں ہے کہ شہزاد اکبر گیا، اس نے جیب میں لالی پاپ ڈالے ہوئے تھے، پہلے آپ نے وہ فیصل واڈا کے بیان لیے تھے، لالی پاپ اس کو کھلائے، اس نے دستخط کر دیے، پھر شہزاد اکبر لنڈن گیا، وہی لالی پاپ لے کے اس نے وہی والے لالی پاپ جو ہیں این سی اے کو کھلائے اور این سی اے نے وہاں پہ دستخط کر دیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ تمام معاملے ایسے ہی چیچوں کی ملیا میں چلتے ہیں جس طرح آپ چلا رہے ہیں اس ملک کو، کہ جی میں کہیں بھی جاؤں گا لوگوں کو کہوں گا وہ سائن کر دیں گے، سائن کر دیں گے، سائن میں اتنا بڑا ٹارزن تھا کہ میں جس کو جو کہتا تھا وہ کر دیتے تھے؟ اور یہ چیزیں پھر آپ کو پروف کرنی ہے نا عدالت میں۔ وہ یاد کریں حامد میر کو، آصف علی زرداری کا انٹرویو جس نے اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ فلودے والا کیس تب ثابت ہوگا جب وہ فلودے والے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جی کہ وہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بینک لے کے گیا تھا اس کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ تو یہاں بھی ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، یہ جو سارے الزام الف لیلہ کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ میں نے پہلے کور کر لیا، تیسرا الزام بیچارے ضیاء کے اوپر یہ تھا کہ جی وہ اس نے گواہ کے طور پہ سائن کیے۔ تو بھائی اگر اس نے گواہ کے طور پہ سائن کیے تو جس میجسٹریٹ نے اے ایف او لفٹ کیا اس کو بھی ملزم بناؤ، جس نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو سیٹلمنٹ ان کے ساتھ کی ان کو بھی ملزم بناؤ، کیونکہ گواہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کسی کو پریشرائز کر کے نہ کوئی ان میں سے ہو جو ہمیں گواہی دے دے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو الزام ہے چوتھا، وہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہے اور ان کی بیگم کے اوپر ہے کہ جی انہوں نے رشوت میں ٹرسٹ کی زمین لی۔ اچھا، اس کے اوپر خان صاحب بارہا بات کر چکے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو قانون ہے، ٹرسٹ جو ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب میں کسی سے رشوت لیتا ہوں تو وہ رشوت جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے یا میرے بینیفٹ کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جس ٹرسٹ کی ڈیڈ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹی ہے وہ کسی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس چیز کو، اس ٹرسٹ کے کسی ایسٹ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور ایون وہ رینومریشن بھی نہیں لے سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ٹرسٹ ہیں جہاں پہ ٹرسٹی تنخواہ لے سکتے ہیں، لیکن اس ٹرسٹ میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ وہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی اس سے بینیفٹ بھی نہیں لے سکتے، فائنینشیل بینیفٹ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر ایک ٹرسٹ کو زمین دے دی گئی اور اس ٹرسٹ کے اوپر ایک فزیکلی وہاں یونیورسٹی بھی موجود ہے جو طالب علموں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے، اینڈ اٹ از ان مڈل آف نو ویئر، تو مجھے بتائیے کہ اس میں انہوں نے فائنینشیل بینیفٹ کیا لے لیا؟ اور دوسری چیز آ جاتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان کو یہ دے دیا، تو ذرا اسی ریفرنس کے اندر چلمن سے وہ اٹھائیں تو یہ دیکھیں کہ اس ریفرنس کی جو وجہ تھی، یہ جو کیس بننے کی وجہ کیا تھی۔ عمران خان کے اوپر الزام ہے کہ جی 240 کے کتنے ایکڑ زمین ہے جو ایک ٹرسٹ یونیورسٹی کو دی گئی جو فزیکلی وہاں موجود ہے، اور آج بھی وہ ٹرسٹ چل رہا ہے اور بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے۔ یہ الزام ہے جس وجہ سے اس فیملی کے پیسے لنڈن میں فریز ہوئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وان ہائیڈ پارک جو نواز شریف نے بطور وزیر اعظم اس فیملی کو بیچا، ان کے صاحبزادے کے نام تھا، اور الزام یہ تھا اس وقت کی نیب کا، میں اس وقت حکومت میں نہیں تھا، اس وقت الزام یہ تھا کہ آپ نے یہ جو ساری 15-18 ملین پاؤنڈ کا وہ گھر تھا اور آپ نے وہ 45 ملین میں بیچ دیا۔ تو نیب والو وہ ریفرنس کہاں ہے؟ اس کا کیس تو آج تک آپ نے ریزالو نہیں کیا۔ اس ریفرنس کے اندر حسن نواز، کیونکہ یہ جو پیسے واپس آئے ہیں یہ اسی پراپرٹی کی بابت تھے، وہ پراپرٹی لنڈن میں بکی ہے اور پھر پیسے واپس آئے ہیں۔ حسن نواز اور نواز شریف اس میں کیوں ملزم نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو آئے گا اور عمران خان سے وکلا کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ میں تو ملک میں ہوں نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں زلفی اور فرح جو ہیں، ان کو کیوں بیچ میں ڈالا گیا؟ ان کو تو اس لیے ڈالا گیا جی کہ وہ ٹرسٹ کے اندر ٹرسٹی ہیں، ان کا مین ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ٹرسٹ کے اندر ٹرسٹی ہے۔ اور یہی چیز وہ ملک ریاض کے اور علی ریاض کے پیسے تھے، لیکن اس پہ میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو پیسے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بلا کے خود یہ پراپرٹی بچوائی تھی، اور پیسے بھی یہاں پاکستان سے قانونی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے توسط گئے تھے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ جو چونکہ ایک اس وقت شوق ہے وہ کسی بھی صورت دیکھیں نا لاڈلے کو واپس لانا ہے اور عمران خان کو 5 سال سے زیادہ سزا کسی کیس میں دینی ہے تاکہ اس کی جو آٹومیٹک اسٹیچوٹری ضمانت ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے اور یہاں انتخاب بھی ہو جائے اور وہ رننگ کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو اور عمران خان کے بغیر انتخاب ہو، اور یہ ہے سارا ڈیزائن۔ باقی یہ کیس اور یہ جو نیب کا احتساب اور جج بشیر کے ہاتھوں یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو یہ کیس اور اس کی حقیقت بیان کر دی ہے، باقی آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ بتاتے رہیں گے، اور شکر ہے میرے رب کا کہ میں کم از کم اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور میں کسی صورت اس گھناؤنی سازش جو عمران خان کے خلاف ہے اور ایک معنوں میں پاکستان کے بھی خلاف ہے اس کا کسی صورت حصہ نہیں بن سکا۔ جو بھی مجھ پہ مصیبتیں آئی آگے بھی آئیں گی مجھے پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔